अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कंसेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट है वो अब चेंज हो गया है। मकसद बताने का ये है कि एक टाइम पर आप ऑफिस में बैठे होंगे और बिज़नेस करेंगे, ठीक है। दूसरे टाइम पर जो है आप अब्रॉड द कंट्री होंगे और आप बिज़नेस के साथ लिंक होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरे साइड पे आप ऑन ट्रैवलिंग होंगे और आप अपने बिज़नेस के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब इसमें जो मतलब एक इशू आ रहा है वो ये कि क्या ऐसा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू मैं हर जगह से कनेक्ट हो सकूं, ठीक। तो इसके लिए अब डिफरेंट अप्रोचेस है, हाँ है भी और नहीं भी है, और नहीं दोनों का मैं इस वजह से कहूँगा कि बाज़ जगह पर कुछ डिफिशिएंसीज हैं अभी हमारे पास प्रोसेसर की और वेट की। मतलब अगर मैं ट्रैवलिंग करूं तो फ्रेंकली स्पीकिंग मतलब मेरे जेब में ये मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये भी मुझ पर एक बोझ सा होता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि इससे भी स्लिम हो, ठीक है, इससे भी हल्का हो, लेकिन मेरे जेब में पड़ा हुआ तो मुझे ज़्यादा लोड फील ना हो, ठीक। लेकिन ऑफिस में तो मेरे पास पॉसिबल है ये ना, ठीक। अब अब्रॉड द कंट्री पर मेरे पास लैपटॉप्स और ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक। तो अगर मैं लैपटॉप को ले जाऊं तो आराम से मतलब कहीं भी इसको ट्रांसपोर्ट करके, लेकिन इसके लिए ये कि आपका बैठना ज़रूरी है। मोबाइल के लिए आप ट्रैवलिंग में भी आप कर सकते हो। जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है तो आप ऑफिस में जहां पर आपकी फिक्स सीटिंग हो उधर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं जो तमहीद बांध रहा हूँ एक्चुअली वो इस पर्पस के लिए बांध रहा हूँ कि एक ऐसा हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए कि जिसमें हम कहीं भी हो डेटा हमारा सेम रहे। मसलन मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं, कुछ तो डायरेक्ट मैं दे दूंगा, कुछ इनडायरेक्टली मैं दूंगा, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात नाम लेना जो है एक मसला बन जाता है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल है, ठीक, जिसमें बच्चे आते हैं और उसके पेरेंट्स आते हैं और स्कूल का विज़िट करते हैं, ठीक है। वो फिर क्या कहते हैं कि हमारे बच्चों की अटेंडेंस, उनकी फ़ीसें, उनके एग्ज़ाम का रिकॉर्ड और ये, तो वहाँ पर बैठ के उनका जो मतलब क्लर्क है या कोई भी है वो रिकॉर्ड निकाल के उसको पकड़ा देता है, ठीक। अब पेरेंट्स कहते हैं कि हम घर से इसको परसू करें, ठीक। तो फिर नॉर्मली होता ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल डेटाबेसेस को मेंटेन करना पड़ता है, यानी वेब के लिए अलहदा और डेस्कटॉप के लिए अलहदा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर अब्बासी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको समझा दूँ तो अकाउंट रिकॉर्ड है तो आपको अकाउंट सेक्शन में जाना पड़ता है, ठीक। एग्ज़ाम डीएमसी चाहिए तो आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। फिर आपको पता है कि आपको अभी एक आवर स्टांस अवेलेबल है कि जिसमें आप घर से भी अपने मार्क्स वगैरह को देख सकते हो। बात समझ आ गई कि नहीं? अब मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने जो डेवलपमेंट की है दैट इज़ इन विजुअल स्टूडियो C#, ठीक। लेकिन जो घरों से आप उसको देखते हो, ठीक है, दैट इज़ डेवलपमेंट इन ASP.NET, ठीक है। PHP भी है उसमें लेकिन ASP.NET, ठीक है। अब चूँकि हमारे पास एक प्रॉपर सर्वर रूम और क्लाउड सिस्टम आ गया है, ठीक है, तो जब तक ये नहीं था तो द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वर वरीड अबाउट कि अगर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर देंगे तो इसके ऊपर अटैक्स पॉसिबल हो सकती है, सिक्योरिटी अटैक्स। दे वर वरीड एंड स्टिल दे आर वरीड। तो अब भी इन्होंने डेटाबेस को अलहदा रखा हुआ है। अक्सर स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि सर हमारा डेटाबेस तो में जो है अभी मार्क्स चेंज नहीं हुए। टीचर्स आपसे कहते हमने चेंज कर दिया, आप क्या कहते हैं
کہ ہماری تو چینج نہیں ہوئی. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا اب یہ جو ہے ایشو مطلب جس طرح سے اینگلز میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو اتنا نہیں ہے, اس میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میں اس کو بینکنگ سیکٹر کے ساتھ کنسیڈر کر لوں, ٹھیک ہے, یا دوسرے سیکٹرز کے ساتھ, دین اٹ از اے ہارڈ ایشو. بات سمجھ آ گئی کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو 1-2 گھنٹے کے بعد ہم اس کو اپڈیٹ کر لیں گے. اچھا اب جو بھی مطلب آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, پروگرامنگ آپ کرتے ہیں, آپ کے پاس ڈیٹا بیس کا ہونا ضروری ہے. واٹ از دا ڈیٹا بیس آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے میرا خیال ہے. دا کلیکشن آف ڈیٹا از کالڈ a database. What is a DBMS? The software that is used for the maintenance of the data is called a DBMS. ٹھیک ہے, database management system. کچھ تو میں نے یہاں پر لکھے ہوئے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. باقی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اوریکل, SQL سرور, MS ایکسس, مائی SQL, ٹیرا ڈیٹا, ٹھیک ہے, اینگرس ہے, ماریا ڈی بی ہے, ٹھیک ہے, سیپ ہے, کچھ تو مطلب فری آف کاسٹ ہے. مثلا اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایک میں نے لکھا ہے یہ فری آف کاسٹ ہے, ماریا ڈی بی جو ہے یہ فری آف کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. لائٹ SQL جو ہے, SQL لائٹ, کیا SQL لائٹ, ٹھیک ہے. میں ادھر لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ یہاں پر بھی آ جائے, ٹھیک ہے. SQL ماریا ڈی بی ہو گیا, یہ بھی فری ہے. 7 جو ہے SQL لائٹ جو ہے یہ فری ہے. لیکن کچھ تو اب 8 جو ہے سیپ, ٹھیک, تو ملینز آف روپیز میں اس کی پرائس ہے, ٹھیک. مثلا اگر میں اوریکل کی کہہ دوں تو تقریباً کوئی فل اس کا جو ایڈیشن ہے تقریباً 2.5 کروڑ اس کی پرائس ہے. بہت بڑی اماؤنٹ ہے اگر آپ اس کو دیں. اسی طرح جو ٹیرا ڈیٹا ہے تو اس کی تقریباً کوئی 4.5 کروڑ روپے اس کی پرائس ہے. تو آف کورس اگین اٹ از اے ویری بگ پرائس, ٹھیک ہے. جو سیب ہے تو 2 to 3 کروڑ اس کی پرائس ہے. مطلب دیز آر, اب صرف پرائس تو نہیں کہ آپ پرچیز کریں گے نا, اب اس کے لیے پھر آپ کو سیٹ اپ بھی چاہیے ہوتا ہے, انوائرمنٹ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے. مثلا میں آپ کہہ دوں پاکستان میں, ٹھیک ہے, تو پاکستان کا جتنا بھی ہے سارا ٹیرا ڈیٹا کے اوپر ہے. آپ کا جو نادرا وہ, ٹھیک, تو نادرا ہم تو کہتے ہیں کہ 5 کروڑ میں تو خریدا, لیکن اس کو چلانے کے لیے کروڑوں روپے مہینے کے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. سروس آپ کو دے رہے ہیں کہ پورے پاکستان اس کا وہ استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ امپلائیز آپ نے رکھے ہوئے, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز آپ نے رکھے ہوئے ہیں, سیکیورٹی ایڈمنسٹریٹرز آپ نے رکھے ہوئے, ہارڈ ویئر آپ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کروڑوں روپے اس کے مہینے کا بھی خرچ آتے ہیں. پھر ایک بندہ کہتا ہے نا میں جہاز کو خریدے, ایروپلین کو نا خرید لیا نا, لیکن آپ اس کو رکھیں گے بھی نا کہ نہیں. کرنا چاہتے بے پڑیران ادرو زیادہ پختو گے, ظاہر ہے کہ اب اس کو آپریٹ کرنے کے اوپر بھی پیسے لگتے ہیں نا. تو یہی مثال جو ہے ان ایپلیکیشنز کی بھی ہے. پھر یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جس آرگنائزیشن کے لیے میں یہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں, ہاؤ مچ دے کین افورڈ. اب اگر فار ایگزامپل ایک شاپ کیپر کے پاس جائیں اور آپ اسے کہہ دیں کہ میں آپ کے لیے ڈیٹا بیس کو کیا یوز کریں گے, اچھا میں تو سیپ یوز کروں گا. تو سیپ کی کیا قیمت ہے, کہتے ہیں 2.5 کروڑ ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے. یا کہتے ہیں نہیں بڑا زبردست ڈیٹا بیس ہے, 5 کروڑ اس کی پرائس ہے. کیا ہے, ٹیرا ڈیٹا. نام تو اس نے بھی ہاں ڈیر زبردست ہے, لیکن جب آپ اسے پیسے کہیں گے کہ مال بنا کے کہنا
تو مطلب میں نے کئی ایسے پروجیکٹس کیے ہیں کہ جس کے اوپر میرے 2 مہینے لگے ہیں کہ جب میں نے اس کو ہینڈ اوور کیا کہ تاک کو بازار کے 100 روپے سی ڈی ملا ہوئی گی تماتا والے تمہارا ڈیرے ہوئے. تو مطلب وہ بندہ خود جو ہے کروڑوں کا بزنس کرتا ہے لیکن آپ سے وہ یہ کہتا ہے کہ کمپیوٹر کے جو لوگ ہیں اسپیسیفکلی, ٹھیک ہے. تو مطلب ان سرکلز میں آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا, ٹھیک. اچھا, اب اس کلاس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میرے جو ہے ملٹیپل ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ایسا مطلب ہم ڈیٹا بیس استعمال کریں کہ وہ فری آف کاسٹ ہو, ٹھیک. دوسرا یہ کہ وہ ڈیسک ٹاپ کے ساتھ بھی کنیکٹیوٹی میں ایشو نہ کرے, ویب کے ساتھ بھی کنیکٹیوٹی میں ایشو نہ کرے, اور جو موبائل ایپس ہے اس کے ساتھ بھی کنیکٹیوٹی میں ایشو نہ کرے, ٹھیک. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ملٹیپل پلیٹ فارم کے اوپر رن ہو سکے, یعنی ونڈوز کے اوپر بھی وہ رن ہو سکے اور لینکس جو ہے اس کے اوپر بھی رن ہو سکے, ٹھیک. تو مطلب خود جو میری انالیسز ہے اس حساب سے مائی ایس کیو ایل اٹ از دا بیسٹ. اکثر مطلب اسٹوڈنٹس بھی یہ آبجیکٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی جب اکثر میری وہ کنورسیشن ہوتی ہے تو وہ بھی یہ آبجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ مائی ایس کیو ایل کو کیوں نہیں یوز کرتے, اوریکل کو کیوں نہیں یوز کرتے. تو میں کہتا ہوں کہ آئی وش ٹو ڈائریکٹ دا اسٹوڈنٹس ٹو دا بزنس اورینٹیڈ پروجیکٹس. اب آئیڈیالزم کے اوپر تو میں اس کو نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ آپ نے کسی کے لیے ویب ایپ ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ڈیٹا بیس ہو وہ سرور کے اوپر رکھنا ہوگا, آن لائن سرور کے اوپر رکھنا ہوگا. تو اگر آپ اوریکل کا آن لائن سرور لیتے ہو, فرینکلی اسپیکنگ, کہ آپ کو اوریکل کا آن لائن تو 2 to 3 لاکھ پر منتھ آپ سے وہ چارج کریں گے. یعنی اگر ایک ایسا وہ ہو کہ جدھر آپ کو مطلب چاہیں کہ میں نے آن لائن اپنا ڈیٹا رکھنا ہے اور کیا میں نے یوز کرنا ہے, اوریکل کو یوز کرنا ہے, تو 2 to 3 لاکھ روپیز آپ کو ایکسٹرا اس کے پے کرنا ہوں گے مہینے کے, ایسا نہیں کہ سال کے. اور ہم کیا کہتے ہیں, ویب سائٹ جوڑو 15,000 روپے 15,000 روپے والے ہوسٹنگ کی, مطلب یہی ہمارا وہ ہوتا ہے نا کہ نہیں. تو آپ بجٹ کو آپس میں لنک کریں. تو جو مائی ایس کیو ایل ہے یہ بھی مطلب ایسا نہیں ہے, اٹ از آلسو اون بائی اوریکل, یہ بھی اوریکل کا پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اٹ از فار فری. جو اوریکل ہے اٹ از آن پیمنٹ. سر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نہیں, سیکیورٹی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ فری میں اور پیسوں والے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, لیکن جتنے آپ کے مڈل لیول کے پروجیکٹس ہیں وہ سارے آپ کے اس میں کور ہو سکتے ہیں. مثلا آپ نے روزانہ تو بینکوں کے لیے سافٹ ویئر نہیں بنانے, روزانہ تو آپ نے ایویشن کے لیے یا پھر جو ہے اس کو کیا پبلک آرگنائزیشنز کے لیے تو آپ نے نہیں بنانے. مثلا اکاؤنٹس کے اے جی آفس کے لیے, وزیر اعظم پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے لیے تو روزانہ پروجیکٹس آپ نے نہیں بنانے ہوتے. بات سمجھ آئی؟ وہ تو ایک پروجیکٹ آتا ہے اور زبردست اس کا پرائس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کی وہ دیکھیں تو پھر یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ اگر میں دونوں میں آپ کی ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ کروں نا تو اونلی دا ایشو از کنیکٹیوٹی, بس. یہ فرق ہے. میں اگر آپ سے یہ کہہ دوں نا کہ میں اوریکل کو استعمال کروں گا اس کلاس میں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ہے, ٹھیک.
کیوں صرف کنیکٹیوٹی کا جو اسٹرنگ ہے وہ میں نے چینج کرنا ہوگا بس. وہ 2-3 لائنیں ہیں جو مائی ایس کیو ایل کے لیے ہے وہ علیحدہ ہے, جو اوریکل کے لیے ہے علیحدہ ہے. ٹھیک, اگر ایس کیو ایل سرور ہے تو اس کے لیے علیحدہ ہے, تقریباً ہر ایک کے لیے علیحدہ ہے. باقی جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, ہاں ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے پھر فرق بہت ہے. مطلب اف یو وش ٹو بیکم دا ایڈمنسٹریٹر تو مائی ایس کیو ایل کے اپنے ایڈمنسٹریٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اوریکل کے اپنے ہیں, جو ایس کیو ایل سرور ہے اس کے اپنے ایڈمنسٹریٹرز ہیں, اور اس کے اپنے ایڈمنسٹریشن ٹریکس ہیں. تو میں یہ غلط بیانی نہیں کروں گا کہ ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے سارے سیم ہیں. مطلب میں اگر اپنی اسپیشلٹی آپ کو بتا دوں تو میں جو ہوں اوریکل سرٹیفائڈ ایڈمنسٹریٹر پلس او سی پی ڈی بی اے دونوں میں نے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ ٹریک بھی میں نے کیا ہوا ہے اور ڈی بی اے ٹریک بھی میں نے اوریکل کا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب یہاں پر آپ کا ایل ایم ایس ڈپلائی ہوا, ٹھیک ہے, تو ایل ایم ایس کے بیک پر جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے دیٹ از مائی ایس کیو ایل. ٹھیک, تو ایک بار یہ ہوا کہ ہارڈ ڈسک اس کا کرپٹ ہو گیا, تو ہارڈ ڈسک اس کا کرپٹ ہو گیا تو بیک اپ تو میں نے اٹھا دیا, ٹھیک ہے, لیکن کچھ فائلز اس میں مطلب وہ ریکور نہیں ہوتی, دوز ور ٹوٹلی ڈسٹرکٹیڈ. تو اب وہ فائل نہیں پاسبل تھی. اب اگر میں ایس کیو ایل سرور میں یا اوریکل میں مطلب یہ ہوتا تو میرے لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن مائی ایس کیو ایل میں آئی واز ناٹ دا مائی ایس کیو ایل ایڈمنسٹریٹر ایٹ دیٹ ٹائم, تو مجھے پھر مجبوراً مائی ایس کیو ایل کی ایڈمنسٹریشن بھی کرنا پڑی, ٹھیک, تاکہ ان فائلز کو میں ریسٹور کر دوں. تو دونوں کے اپروچ میں بہت زیادہ فرق ہے. مثلا اگر میں ایک چیز کا ایڈمنسٹریٹر ہوں اور دوسرے میں, تو اپروچز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ٹھیک, لیکن جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے تو ڈیولپمنٹ سے صرف آپ کو کنیکشن اسٹرنگز چینج کرنا ہوں گی. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں, Yes, sir. اچھا. تو میں اگر مطلب مجھ سے آپ اوپینین لیں گے اور میں اگر ریکمینڈ کروں تو فرینکلی اسپیکنگ آئی ول ریکمینڈ مائی ایس کیو ایل. اس میں مطلب جو ایک مطلب مجھے جو سب سے بڑی اٹریکشن لگ رہی ہے وہ یہ کہ ڈے ون پر آپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ آپ سٹارٹ کر سکتے ہو. کیوں؟ مائی سی شارپ کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, آرام سے ہو جاتی ہے. ٹھیک, ویب آپ پی ایچ پی یوز کریں یا آپ اے ایس پی ڈاٹ نیٹ یوز کریں, دونوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ جو ہے موبائل ایپ ڈیولپمنٹ آپ کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو مطلب کوئی بھی جو ٹول آپ یوز کرتے ہو, یونٹی یا کوئی بھی گیم کے لیے, یا مطلب جس طرح آپ کے پاس ڈفرینٹ ادرس ہیں, سٹیزن پورٹل کا ہے, ٹھیک ہے, ڈیوو کا ہے, ٹھیک ہے, کہ جس میں وہ آپ آن لائن بکنگ وغیرہ کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک, تو مطلب یہ کچھ ریزنز ہیں. دوسرا یہ کہ فری آف کاسٹ ہے, تو آپ کو سرور خریدنے کے لیے ایکسٹرا پیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر ہم نے اس کو اب آن لائن سرورز لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے سرور. اکثر لوگ آتے ہیں کہ آپ کلاؤڈ کے اوپر اپنا کیوں نہیں رکھتے جو ایل ایم ایس ہے. تو کئی بار یو پی نے میں نے کہا یار ہمارا اپنا کلاؤڈ ہے. کہتے ہیں نہیں وہ جو کلاؤڈ, میں کہا کون سا کلاؤڈ؟ کہتے ہیں جو گوگل کا. میں کہا انہوں نے کیا ہوگا. اب یہاں پر ہمارے پاس جو اسپیس ہے اٹ از 2 ٹیرابائٹ, ٹھیک ہے نا. وہاں پر آپ کو اگر 100 GB کا آپ اسپیس لیتے ہو تو 50,000 پر ایئر آپ کو پے کرنا ہوتا ہے.
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ایک آرگنائزیشن کے جس کے پاس فائنانسز نہ ہوں وہ بے شک وہ لے، لیکن ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹر ہے، سیٹ اپ ہے، تو اگر ہم یہ بھی خرچہ کریں اور وہ بھی کریں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ تو مطلب ایک چیز ڈبل ہو جاتی ہے ہمارے اوپر. تو کلاؤڈ کے اوپر بھی آپ اس کو رن کر سکتے ہو، ڈپلائی کر، مطلب وہ مسئلہ بہرحال نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، لینگویج جو ہے سب میں کامن ہے. اٹ از دا SQL، دیٹ از دا اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج. کیونکہ ایشو جو اسٹارٹ میں آ رہا تھا when there was no DBMS، ٹھیک، تو وہ یہ تھا کہ ڈفرنٹ کمپنیز ور میکنگ دا سافٹ ویئرس فار مینٹیننس آف دا ڈیٹا بیسز. مطلب DBMS نہیں تھا، یہ میں تقریباً 1960s کی بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایشو مطلب اس میں یہ آ رہا تھا کہ when you were switching from one tool to another tool, it was not possible then. تو اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا، ایک یونیفائڈ لینگویج کو ڈیولپ کیا، دیٹ واز ٹرمڈ ایز SQL، دیٹ از اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج. اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا. تو اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ اٹ از کامن فار آل، جتنے میں نے لکھ دیے، مطلب آپ نے کیا سلیکٹ اسٹیرک فرام EMP، سلیکٹ اسٹیرک فرام اسٹوڈنٹ، تو ہر جگہ پر یہی اسٹیٹمنٹ ہوگا. کوئی کاما سیمی کولن کا فرق اس میں نہیں ہے. میرے بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سوئچنگ جو ہے اس کا آسان ہو گیا. تو مطلب ان اے سینس اگر آج آپ MySQL کو کرتے ہو، کل آپ سیپ، ٹیراڈیٹا، اوریکل، SQL سے کسی بھی ٹول کو آپ کرتے ہو، تو آپ کو سوئچنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ 1-8 گھنٹہ کی ضرورت ہوگی کہ آپ دوسرے انوائرمنٹ میں صرف ہینڈز آن پریکٹس کریں. بس باقی کمانڈز جو ہے ساری سیم ہے. اب دیکھیں یہاں پر میں نے وہی اسٹیٹمنٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. We can use Oracle SQL Server, MS Access, MariaDB, MySQL. میں نے ٹیراڈیٹا اور سیپ وہ نام نہیں لکھے، لیکن میں خواہ مجھے شرمندگی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب سیپ گورنمنٹ یونیورسٹیز کو تو مطلب کسی نے، بلکہ سیپ آرگنائزیشن نے فری دیا ہے، ٹیراڈیٹا کو بھی فری دیا ہے. میں ایک جگہ کا نام لوں گا نہیں، لیکن اس کے لیے ٹیراڈیٹا نے فل لیب بنایا تھا، پبلک یونیورسٹی ہے. تو میری ادھر ایک کلاس تھی وزٹنگ میں، تو مجھے وہ لیب دیا گیا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو یہاں پر پریکٹس کرنی ہے، کروانی ہے. ٹھیک. تو جب میں اندر چلا گیا تو سب سے پہلے مطلب جو لیب انچارج، بس عرص کا وہ خویوشز مچیڑا میل سا ٹیراڈیٹا. میل کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کام کروائیں گے تو یہ خراب کر دیں گے، اور یہ پھر کمپنی والے آئیں گے اور پھر ٹھیک کریں گے، پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ یہ کب لانچ؟ کہتے ہیں 4 سال تو ہوئے ہیں. تو میں نے کہا 4 سال سے اسٹوڈنٹس پہ نہ منگا اسٹوڈنٹان نہ پریو دا خراب کی رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو دیا پریکٹس کے لیے ہے، لیب آپ کو دیا ہے، سرور آپ کو دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ یوز نہ کر، یہ خراب ہو جائے گا. کہ میں دول پہ میں کر تکڑا شیکا ہوئی روزانہ خراب ہونا شو، میں نے نہ خرابی گی، میں داس سے دی. مطلب بتانے کا یہ ہے نا کہ وہ فری میں اس وجہ سے دیتے ہیں نا کہ مطلب مین پاور اس میں ڈیولپ ہو کے ہمارے ایریاز میں آئے نا. اور آپ کہتے کہ نہ یہ خراب ہو جائے گا، پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا، پھر وہ کرنا ہوگا. تو یہ سسٹم روزانہ خراب ہو تو روزانہ اسٹوڈنٹ شکایت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں خراب ہو تو خراب ہو، انچارج لیب ہم نے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے خراب ہو کہ ورک چلو تیرا سے دارا ٹک کر کے آپ کو دوبارہ دے.
बहरहाल अच्छा, अब इसमें जो है जो आपने इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, दैट इज द वेब सर्वर। ठीक, अच्छा इसके डिफरेंट वो है, माई एसक्यूएल इंडिपेंडेंट भी अवेलेबल है, इट इज इंडिपेंडेंटली अवेलेबल आल्सो। अगर आप कहते हो कि मैंने तो इंडिपेंडेंट माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर, वो भी अवेलेबल है। ठीक, और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, विंडोज के लिए भी अवेलेबल है। ठीक, और एज अ पैकेज भी अवेलेबल है। विंडोज के लिए है वैम, दूसरा जो है उसकी लिनक्स के लिए लैम्प है, और जो एप्पल है उसके लिए जो है बिटनामी है। ठीक, और इसके अलावा भी है, ज़ेन भी है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है इसके लिए। ठीक, कि जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा देख लूँ कि मेरे पास अच्छा मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो इधर अभी मेरे पास नहीं है, सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेट के ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ठीक, कि ये क्या हुआ यार, अच्छा वैम्प का मतलब क्या है, विंडोज़, अपाची, माई एसक्यूएल एंड पीएचपी। तो विंडोज़ जो है ये वैम्प, ये विंडोज़ के लिए है। लैम्प जो है इट इज़ फॉर लिनक्स। ठीक है, जो एप्पल है तो वो नॉर्मली बिटनामी को यूज़ करते हैं। ठीक है,
یہ آپ کے پاس ہے 32 بٹ کے لیے بھی اور 64 بٹ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولڈ جو ورژن ہے وہ بھی میرے پاس اویلیبل، اگر آپ نے وہ استعمال کرنا ہے تو وہ میں پھر آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب اگر آپ اس میں دیکھ لیں تو نارملی جتنے بھی ویب سرورز ہیں تو دے آر یوزنگ اپاچی۔ جو ونڈوز ہیں دے آر یوزنگ IIS stands for what? IIS stands for Internet Information Service، ٹھیک۔ تو مطلب فرینکلی اسپیکنگ مجھے پسند نہیں ہے، مطلب اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ دونوں میں کمپیئر کریں گے تو آپ کون سا پریفر کریں گے، تو فرینکلی اسپیکنگ آئی ول پریفر اپاچی، ٹھیک۔ ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 95% جو ویب سرورز ہیں دے آر یوزنگ اپاچی، ٹھیک۔ اونلی اینڈ اونلی دا ونڈو سرورز، اگر ہم اس کو آن لائن دیکھیں گے تو 4 to 5% ونڈو سرورز اویلیبل ہیں، تو وہ IIS کو یوز کرتے ہیں، لیکن پرائسز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ اپاچی سروس اگر آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو فری میں ایک طرح سے مل جاتا ہے وائل پرچیزنگ دا ڈومین۔ اگر اس کی پرائس، اگر ڈومین کی پرائس 3000 روپے ہے تو یہ آپ کو فری میں مل جاتا ہے، لیکن ونڈوز کی جو منیمم پرائسز ہے وہ 8000 سے تو سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک۔ پھر جو IIS ہے، ٹھیک، تو اس میں بھی پھر یہ ایشو ہے کہ اس کے اوپر صرف اور صرف جو ASP ایکٹیو سرور پیج وہ اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ASP.NET ہے وہ اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کرتا ہے، باقی جو ہے کوئی اس کے اوپر ایگزیکیوٹ نہیں کرتا۔ تو مطلب اٹ از ویری لمیٹیڈ ٹو دا مائکروسافٹ ویب ڈیولپمنٹ پروڈکٹس۔ یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں گے تو جو مائکروسافٹ کے جو ڈیولپمنٹ کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے ساتھ یہ لمیٹڈ ہے، لیکن اپاچی جو ہے مطلب تقریباً جتنے بھی ادر ویب پروگرامنگ ٹولز ہیں سب کو یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ مطلب اس کی ایک ایڈوانٹیج ہے جو ہمیں مطلب اس کی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انسٹال آپ کر لیتے ہو، سو آفٹر دا انسٹالیشن اگر آپ یہاں پر اس کو سرچ کریں گے نا ویمپ، ٹھیک، کیا لکھا ہوا ہے؟ اسٹارٹ ویمپ سرور۔ تو دیکھو میں نے اس کو اوپن کر دیا۔ اوپن آپ کریں گے، ڈو یو وانٹ ٹو الاؤ دس ایپ فرام ان نون پبلشر ٹو میک چینجز ان یور ڈیوائس؟ یس۔ اب دیکھیں یہ پہلے گرین ہے، اس کا کلر آپ دیکھیں، پھر یلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر اس کو تھوڑا سا آپ کو شو کروں نا، اور پھر گرین ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ ورک۔ یہ دیکھیں ریڈ ہے نا، تو اب جو ویب سرور ہے اس کا یہ ابھی کام نہیں کر رہا۔ میں اس کے کلر جو ہے اچھا میں اس کو کہہ دوں کہ کیا ریسٹارٹ آل سروسز، تو یہ ڈائریکٹ چونکہ لیپ ٹاپ کی اسپیڈ تھوڑی زیادہ وہ ہوتی ہے تو وہ فوراً آپ کو یہ مل جاتا ہے، ادروائز یہ پھر یلو اور پھر گرین ہو جاتا ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل اس کا کلر یلو ہے
تو مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ کام نہیں کر رہا. ٹھیک, گرین ہوگا تو مینس کہ اٹ از فنکشنل. ٹھیک, اچھا اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ ویب پروگرامنگ تو آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا, تو ویب میں آپ نے کیا کون سی لینگویج پڑھی ہے؟ بس زیمپ ہے, آپ بے شک زیمپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, میری طرف سے یہ پابندی نہیں ہے. ٹھیک, کہ آپ نے خواہ ویم کو استعمال کرنا ہے. اگر زیمپ آپ کے پاس ہے بے شک آپ زیم کو کریں, مجھے اس سے کوئی بالکل میں کہتا ہوں مجھے میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آبجیکشن نہیں ہے. اچھا وہ میں نے پوچھ لیا. ٹھیک ہے, تو یو ہیو نو نیڈ ٹو انسٹال دین دا ویم. ٹھیک, رن آپ نے کیسے کرنا ہے؟ وہی کیا لوکل ہوسٹ. یہ تو مجھے کہیں اور لے گیا. اچھا ٹھیک, اب آپ دیکھیں اس میں, اچھا اس کا سائز فون میں نے تھوڑا بڑا کیا ہوا ہے. اچھا اس میں جو ہے ہمارے پاس پی ایچ پی مائی ایڈمن کیا ہے؟ پی ایچ پی مائی ایڈمن. اچھا یہ کچھ پہلے سے ڈیٹا بیس میں نے بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال وہ اپنی جگہ پر. آپ نے اگر ڈیٹا بیس بنانی ہو تو آپ نے کلک کر دیا کریٹ اے نیو ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے نا, تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں BSCSCA 2021. ٹھیک, اور میں نے کیا کر دیا کریٹ. کوشش کریں کہ مطلب اپنے لیے سپریٹ ڈیٹا بیس کو آپ کریٹ کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ آپ نے بنا دیا. ٹھیک, اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ کریٹ نیو ٹیبل آن ڈیٹا بیس. ٹھیک, اچھا اس کو میں پھر بعد میں ایکسپلین تھوڑا کروں گا. ٹھیک ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ڈیٹا بیس کو کچھ ایسا بنا لیں کہ ہمارا مطلب لرننگ بھی ہماری ہو, اور ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بھی جو ہمارا مطلب ایک فوکس ہے وہ بھی ہمارا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک ٹیبل کریشن تو آپ لوگوں نے کی ہوگی. تو اس کو پھر میں اڑا دوں گا. سلیکٹ انسرٹ اپڈیٹ کیے ہوں گے آپ لوگوں نے, اس کو اڑا دیں گے. تو ڈائریکٹ جو ہے پھر ہم نیکسٹ کلاس سے ڈیٹا بیس پروگرامنگ کو شروع کر دیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے ایسا کہ نہیں؟ اچھا اب تھوڑا سا میں آپ سے کہ ڈفرنٹ اپروچز ہیں, میں تھوڑا سا کنسنسس چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, 2 سیکشنز ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی طرح کا پروجیکٹ اگر دونوں کے ساتھ ہوگا تو وہ بہتر ہوگا. کیونکہ اگر میں اس کلاس میں ایک پروجیکٹ کروں گا, دوسرے کلاس میں دوسرا پروجیکٹ کروں گا, ٹھیک ہے, تو مطلب مجھے پڑھانے کا مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن چونکہ میں ریکارڈنگ کرتا ہوں پھر وہ آپ کو میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یا ان کے ساتھ میں ریکارڈنگ کرتا ہوں وہ آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ایک مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر مطلب اچھا ہے کہ ہم ایک ہی اس کو استعمال کریں. اچھا آج آپ کے لیے چھوٹا سا ایک جو ٹاسک ہے یہ کہ آپ نے اسٹوڈنٹ نہیں اس طرح کر دیتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اور بھی ہو سکتا ہے ریٹیل
ہر کلاس میں کرتے اس لیے نیچے والا ٹھیک ہوگا. نیو ہے اس. اچھا پھر اس طرح ہم کر دیتے ہیں کہ ہم کر لیتے ہیں یس سر. یہ کر لیتے ہیں مطلب چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن بہرحال این جی او سارے جنرلائز ہیں اس کو ہم نارملی کر سکتے تھوڑی سی مطلب اس میں چینجز امینڈمنٹس وغیرہ کر کے ایک اسکول کے لیے آپ نے بتایا تو 10 میں آپ کر سکتے ہیں. ریٹیل میں جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, این جی او میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک اچھا اس میں تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو ای آر بی ہوگی وہ کیا ہوگی سپر یوزر ہوگی یعنی امپلائیز. ٹھیک ہے اینٹیٹیز ایک یہ ہوگا. دوسری آپ کے پاس اینٹیٹی کیا ہوگی نا کسٹمر ہوگا. بولے نا. یس سر. تیسرا کیا پروڈکٹ ہوگا اور کسٹمر سیل آپ کا ہوگا. تو اس کے علاوہ ایک اور بھی ہوگا اچھا اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ امپلائیز کو اور سسٹم یوزرز کو میں نے تھوڑا سا علیحدہ رکھا ہے. ایک آرگنائزیشن میں ہے اس میں تمام امپلائیز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے آپ کے سافٹ ویئر کو میں ادھر تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں. ٹھیک کہ ٹینٹیٹیو ٹھیک تو اس میں مطلب آپ یہ اس پر ایگری ہے کہ ہم ریٹیل مینجمنٹ سسٹم کریں یا جی ریٹیل مینجمنٹ سسٹم ہم کریں. ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ کو آئیڈینٹیفائز اینٹیٹیز. ٹھیک تو فرسٹ اینٹیٹی میں لکھ لیتا ہوں کہ سسٹم یوزرز ہیں. ٹھیک ہے دوسری جو اینٹیٹی ہے وہ کیا ہے امپلائیز کا ہے. تیسرا جو ہے میرے پاس کسٹمر کا ہے. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس پروڈکٹ کا ہے. اور نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کسٹمر سیل کا ہمارے پاس ہے. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو سسٹم یوزر ہیں اچھا تو اس کے جو اینٹیٹیز ہیں اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں تو وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. یوزر آئی ڈی یوزر نیم
نہیں اس میں ڈیٹ آف برتھ کی خیر اتنی ضرورت نہیں ہے. پاسورڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, کریشن ڈیٹ ہو گیا, اور اسٹیٹس ہو گیا. اچھا, جینڈر کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا اس میں. اچھا, جو امپلائیز ہے اب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا تو یہ کافی چیزوں کی ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یوزر آئی ڈی, یوزر نیم, فادر نیم بھی ہو سکتا ہے, ڈیٹ آف برتھ بھی ہو سکتا ہے, جینڈر بھی ہو سکتا ہے, فون نمبر آپ کہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے, پرماننٹ ایڈریس بھی ہو سکتا ہے, ریفرنس یا ریفرنس بھی ہو سکتا ہے, ریفرنس یعنی کس کے تھرو آیا ہے نا, کیونکہ نارملی آپ بندے کو ایسے کہہ رہے تھے کہ جو ٹرسٹیبل بندہ ہو, تو ایک آدھ بندہ جو نارملی اس کو وہ ریکمینڈ کرتا ہے تو اس کو آپ لے لیتے ہو, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے اس کی جی ہاں ای میل ایڈریس ہو گیا, ٹھیک, اور اس کا امپلائی پکچر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور کیا ہو سکتا ہے, اور ڈیٹ آف جوائننگ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, ڈیٹ آف جوائننگ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیزگنیشن بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے, انیشل سیلری, کیا اسٹارٹ سیلری, ٹھیک. تو یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی؟ اچھا, اب پھر جو کسٹمرز ہیں تو کسٹمرز جو ہیں اس میں ہمارے پاس دو طرح کے کسٹمرز ہوتے ہیں. ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کسٹمر آن دی کاؤنٹر, ٹھیک, یعنی راہ چلتے ایک بندہ جو ہے آتا ہے اور آپ سے ایک چیز کو پرچیز کر لیتا ہے, ٹھیک. دوسرا جو کسٹمر ہے وہ آپ کا پرماننٹ کسٹمر ہوتا ہے, ٹھیک. پرماننٹ کسٹمر یہ ہے کہ وہ آپ سے مطلب روزانہ یا خاص ٹائم پر آتا ہے, فکس مال اٹھاتا ہے, پھر کبھی آپ اس کو قرضوں میں مال دیتے ہو, ٹھیک ہے نا, کبھی وہ پھر کہتے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ میں یہ پیسے آپ کو دوں گا, ٹھیک ہے. تو اس کا پھر آپ کمپلیٹ ریکارڈ پھر آپ رکھتے ہو, ٹھیک. تو ایسی صورت میں پھر جو ہے اچھا, لیکن دونوں کو ایک ہی اس میں آپ نے مینیج کرنا ہوگا. یہ ایک بار میرے ساتھ اس طرح کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اوریکل کا کورس میرے ساتھ کر رہا تھا, تو تقریباً کوئی سیکنڈ لاسٹ کلاس تھی, تو وہ مطلب مجھ سے جھگڑنے کی کوشش کرنے لگا نا, سر جی دو میاشتے میں تیرے کو اس پورے ان کا پدے پہ نشیدہ پرماننٹ کسٹمر ستا ہوئی اور کسٹمر آن دا کاؤنٹر ستا ہوئی. تو بات ہے میں بیٹا کئی بار میں نے آپ کو سمجھایا, پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسٹمر آن دا کاؤنٹر وہ ہے کہ راست گیر ہے اور وہ آ کے آپ سے پیسے لیتا ہے, اور جو پرماننٹ کسٹمر ہے تو وہ کسٹمر ہے کہ جو ریکارڈ آپ ان کا مینٹین کرتے ہو, وہ آپ سے بزنس کرتا ہے, کبھی قرضوں میں, کبھی ایک طرح سے وینا کا نثر نو ودا منگتا ہوا ہے جو پدے ٹیبل کے بدے لمنگا سکو. تو میں کہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے, ٹھیک ہے, کہ ٹیبل میں آپ اس کے کسٹمر ٹائپ آپ رکھ لو کہ یہ پرماننٹ کسٹمر ہے, یہ کسٹمر آن دا کاؤنٹر ہے. نہ کہ نثر دا خو خبر ہے نا,
نو ماتے میں بچے وہ ہے مقصد ساستے مقصد آپ کا کیا ہے. آپ مجھے سر جی بس زتا سر اپا کورس کی زبی خی پوئے نشو. میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل آپ کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے نہیں کہ تو آپ دوبارہ جب کورس نہ سر جی بس ماں سر اس فیصل ہو کا. میں نے اس سے فیصل ہو کا وینا مالا با فیس را کے میں چلو فیس لے لو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے آئندہ اپنی شکل نہ دکھائیں. تو اب دوسری بات وہ کیا کرتا ہے, سر جی ماں سر پیسے نہیں تو لکدا میاش ماں پا قرض باندھتے رکھ لو کون نمراتا پیسے نہ ملاوی. تو میں نے کہا ایسی بات کرتے تو شاید میں دے دیتا, لیکن اس کے لیے تو میں خواہ میرے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ خواہ اس بات کو بہانہ بنا کے کہ میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گی. یہ فیس نہ سر جو خفا نشی ہو بس پیسے میں پکار ہوئی نماز جب ہوتا تو سنگ جا پیسے واپس آ گئے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ تو آپ نے کر لیا, لیکن کبھی کسی دکاندار کے ساتھ آپ جو ہے ٹائم گزارو ٹھیک ہے, اور اس سے آپ جو ہے چیزیں لے جاؤ. بیا ہوتے ہوئے دستہ دال ہوتا سبزی خراب ہو تو بتا لے پیسے نہ در کو نہ میں بیا بجے پوئی کے چے پیسے دخل کو نہ سنگ ہو. بس مقصد بتانے کے کہ ہم شریف لوگ ہیں شاید تو آپ کے ساتھ گزارا تو کر رہے ہیں, لیکن اگر صاحب کا سر اوشن بیار تو تاب پہلے ویلو نہ بدوڑ رہا نہ مار. تو آج تو میری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے آپ کے ساتھ, کل آپ کا کورس ختم ہونا ہے, آج ہی تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے آپ 2 ہفتے پہلے کہتے مہینہ پہلے کہتے تو شاید اس ٹائم ہمارے پاس ٹائم بھی. مقصد بتانے کے یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ بہرحال یہاں پر جو میرا بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے مطلب اس کا اوپینین یہ تھا نا کہ ہم اس کو علیحدہ ٹیبل میں رکھیں کسٹمر آن دی کاؤنٹر کو, اور جو پرماننٹ ہے ہم اس کو علیحدہ ٹیبل میں رکھیں. تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ آپ نے دیکھا ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو اٹھانا ہے تو کسٹمر کو آپ نے ایک ہی ٹیبل میں رکھنا ہے, کیونکہ جو ڈیٹا بیس کے رولز ہیں اس کو آپ نے فالو کرنے ہیں. تو مطلب ایک انٹیٹی کے لیے آپ ملٹیپل ٹیبلز آپ نہیں بنا سکتے. 1 entity is stored in 1 table. بات سمجھ آ رہی ہے. تو بہرحال یہاں پر بھی آپ نے وہی کرنا ہے. CUID CU name ادھر آپ لکھ لیں CU ایڈریس, اچھا CU جینڈر, CUCNIC, اس کا ای میل سیل نمبر, ای میل ٹھیک ہے, CU ٹائپ ٹھیک, اسٹارٹ ڈیٹ یعنی کب سے آپ نے کے ساتھ اس نے بزنس کو اسٹارٹ کیا. اچھا اب دیکھیں میں وہ بار بار اسٹوڈنٹ کی اس وجہ سے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مطلب یہ چیز ذہن میں آ جائے. اس میں ابھی گورنمنٹ نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو کسٹمر آپ سے 50,000 سے زیادہ کا اماؤنٹ کا مطلب سودا کرتے ہیں تو اس کا آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے. بات سمجھ آ گئی. اچھا تو چھوٹے دکاندار تو فرینکلی اسپیکنگ نہیں کرتے, بڑے دکانداروں کو یا بڑے بزنس مین کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کا شناختی کارڈ نمبر لینا ہے اس سے, اور شناختی کارڈ نمبر کی بھی آپ نے اس میں انٹری کرنی ہے. ٹھیک. اچھا اب جو لوگ مطلب بزنس مین ہوتے ہیں جو لاکھوں کا سودا لیتے ہیں ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پھر اپنا شناختی کارڈ نہیں دیتے. تو پیش گورنمنٹ پہ عزت اعلیٰ والے شناختی کارڈ تھا. تو نارملی پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو مطلب بزنس مین ہے ٹھیک ہے, تو نارملی اس میں ڈمی CNIC ڈالتے ہیں. مثلا 111
ठीक। तो मतलब जोक एक तरह से बन जाते हैं ना कि तकरीबन कोई 2.5 ट्रिलियन रुपीस तक कहते हैं कि एक कस्टमर ने परचेज किया ऑल ओवर पाकिस्तान, अखबारों में ये आया। तो पाकिस्तान में जो है 3 खरब और 4 खरब रुपए का बिजनेस जो है कौन करता है पूरे साल। और फिर वो पूरी खबर मैंने पढ़ी, ठीक है ना। तो कहते हैं कि फलां शनाख्ती कार्ड नंबर वाला है और इसने, तो जो कि मैं तो फील्ड का बंदा हूँ, तो मुझे फिर पता चला कि नॉर्मली ये डमी ये डालते हैं, क्योंकि आपने तो पर्चा कटवाना होता है ना। फिर वो नाम भी जो है डमी सा डाल देते हैं। चला का मतलब को दगा वाला ना बस गर्जी नेम वाले तो अपनी जगह पर जो कस्टम और इनकम टैक्स वाले हैं ना, FBR वाले लुचर तबर आपस से गर्जी, तो वो इस वजह से मतलब इसमें डमी डेटा को डालते हैं। समझ आ रही बात इसमें। तो इस वजह से मतलब आपने फिर ऐसे जो कस्टमर है उसका टाइप अपने साथ स्टोर करना है, ठीक है ना, कि ये कस्टमर जो है किस टाइप का है। क्योंकि आपको इससे गरज नहीं होती कि मैं उस कस्टमर को पकड़वा दूँ, गरज आपसे अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने की होती है कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहे। आई थिंक बात की समझ आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका वो क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक। तो प्रोडक्ट में जो है आपने अच्छा ये भी बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वो है। मतलब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह दूं कि बिस्किट, तो बिस्किट के कितने टाइप्स हैं। फिर अगर मैं ये कह दूं कि से फॉर एग्जांपल एक ब्रांड को ले लें, तो फिर एक ब्रांड में कितने टाइप्स हैं। मतलब देखिए, अगर मैं ये कह दूं ना कि चलो सुपर, तो ये सुपर के टिकी पैक्स है, ये सुपर के हाफ रोल हैं, ठीक है, ये सुपर का वो लार्ज साइज है, ठीक है। मतलब प्राइस के फिर वो चॉकलेट और वो तो अपनी जगह के फ्लेवर्स कौन कौन से हैं, लेकिन ये तीनों को फिर आपने रखना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि प्राइसेस में वेरिएशंस आती है ना। आई थिंक मेरे बात की समझ आ रही। बहरहाल मैं इधर इसको लिख लेता हूँ कि प्रोडक्ट है, इसमें लिख लेता हूँ कि प्रोडक्ट ID, P नेम, P टाइप, ठीक, प्राइस। अच्छा, इधर 2 चीज़ें लिखती हैं हम, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, ठीक। और क्या इसमें हो सकता है, नहीं एक्सपायरी वो, अच्छा कंपनी नेम, नेम और ब्रांड, और इसके अलावा कैटेगरी भी होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मैं आपको ये भी कह दूं, ठीक है। मसलन देखिए, मैं आपसे ये कह दूं कि इस टेबल में आपने बिस्किट का भी सेव करना है, इसमें आपने आटा का भी सेव करना है, इसमें आपने चाय का भी सेव करना है, इसी में आपने दालें भी सेव करनी है, इसी में आपने चावल को भी सेव करना है, इसी में आपने शैम्पू, ठीक है, साबुन, टूथपेस्ट, और वो चीज़ भी आपने इसमें सेव करनी है। तो मतलब ये एक मल्टी डायमेंशनल टाइप का वो है। अच्छा, तीसरा वो जो फोर्थ वन है, हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। एक अगर आप इसमें चीज़ देखें कि जो इशू हमें आ रहा है, ये और ये, ठीक,
اس کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ ہاں؟ Many to one. Sir, sir, आपस ون में ٹو مینی relationship. ہے سر. ہاں؟ Many to one. ون ٹو مینی ہے. تو پھر اس کا ہم کیا کریں گے؟ کوشچن کی سمجھ نہیں آئی سر. Sir, ये Question product की पर समझ में नहीं इस relation में. ये IDP name. Never. اس کے پرچیز پرائس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ؟ मतलब consider accounts मतलब उस जिस consider वाला है उसका मतलब वो आपने purchase پرچیز پلس Like confusing is- ون ٹو ون آئے گا. Sir, one to one. This super biscuit ما قيودي يبقى لا سوري شنو دیکھ رہا تھا کہ پرچیز پرائس نا یہ اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو اگلی سوا کو دستکار روزانہ شاپ تزین اور روزانہ بھی پرائس چینج. وہ دکاندار بھی حیران ہوتے ہیں کہ مطلب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آج اس کی ایک پرائس ہے، کل اس کی دوسری پرائس ہو جاتی ہے، پرسوں اس کی تیسری پرائس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو لاسٹ انٹر ہوتی ہے وہی مطلب اس کا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ریلیشن ون ٹو مینی بن جاتا ہے. IDP sir, one to. ہاں، ون ٹو مینی اگر ہوگا تو اگر آپ وہ کریں گے نارملائزیشن تو اس کو پھر علیحدہ ٹیبل میں ہونا چاہیے. میرے بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں ریکارڈنگ کو تھوڑا بند کر دوں، خواہ مخواہ ریکارڈنگ کا سائز بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے.